and welcome to PJ Mir. Official political situation is quite interesting and full of ups and downs at the moment, both within the parliament as well as on the outside. The question arises, why are we not keeping the PJ Mir Sahab? It is who is doing what is going on, and what should actually be done. Very interesting question. What is going on? Who's doing it? And where do we stop? It is a total chaos because we have an opposition here who basically are hell bent on taking on the elected government, which, if you ask me, is their right as members of the opposition. But what we need to be understanding is that the country is going through a lot of problems, and these problems are being created by internal and external forces. So, where do we stand, to your question? Well, we are not united. When Mr. Jinnah gave us the three words, unity, faith, and discipline, well, we don't have the unity, we don't have the faith, and we don't have the discipline. And how do we get ourselves into the right order is only one way, and that is to sit together on a table, huddle down, and work in the larger interest of the country, which I'm sorry to say, we are not doing it. Now, who's going to make you do it? In my opinion, I'm very firm that the only person who can actually make it happen is the Chief of the Army Staff, because all we learn and all we know, a lot of people will get offended by what I'm saying, लेकिन हम हैं डंडे के साथ चलने वाले. जब तक हमें डंडा नहीं पड़ता हम नहीं आगे चलते. वो क्यों नहीं चलते आगे? क्यों? पाकिस्तान में आप देखो मोटरसाइकिल्स कैसे चला रहे हैं, आप देखो गाड़ियां कैसे चला रहे हैं, आप देखो एयरपोर्ट पे ये लोग करते क्या जाके, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाके लाइन पे लग जाते हैं. भाई ये क्यों? अपने मुल्क में क्यों नहीं आप उसको इंपॉर्टेंस देते? Why don't you give that importance? Because we don't care. You know why don't we care? Because हमारे लॉज इस तरह है, इम्प्लीमेंटेशन और लॉ कोई नहीं है. एक कोई FIR होगी, 2 टेलीफोन कॉल्स आएंगे, गेम खत्म. So it's not what you know, it's who you know in this country. And that is something which is a great detriment to our development of democracy and development of the social sector and domestic sector. और ये चीज़ नहीं है हमारे मुल्क के अंदर. अल्लाह करे ये कोई लेके आए, ये हुकूमत आई है, मैं तो यही कहूँगा, उम्मीद है. एंड अगर ये मिल के बैठेंगे तो हमारा होप है जो आपने सवाल किया. अदरवाइज फिर अल्लाह ही हाफिज है. आपको उम्मीद है कि ये मिल बैठेंगे? वो कहते हैं ना, हम सब उम्मीद से हैं, अल्लाह करे मिल के बैठे. इनको क्या तकलीफ है? आप 1970 के इलेक्शंस के अलावा हर इलेक्शन आपका टेंटेड है, पेंटेड है, इल्जामात है. मैंने तो पहले भी कह दिया था शोज के अंदर कि भाई ये फार्सिकल इलेक्शंस है, लेकिन अब क्या करें, लड़ाई करते रहे. और भाई लड़ो, आप जाओ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के आगे, हर चीज Is that what you're saying? Yeah, you got to go to the election tribunal, sort your problems out, लेकिन पार्लियामेंट तो चलने दो ना भाई. Let the parliament work. क्योंकि पार्लियामेंट ने लॉज पास करने हैं. आप जहां आप समझते हैं कि गलत कर रहे हैं, बिल्कुल तनकीद करें, आप, आपका हक है. लेकिन हमने इस गाड़ी को चलाना है. अगर ये गाड़ी नहीं चलेगी, पाकिस्तान नीचे चला जाएगा. आजकल गेम इसे अवॉइड कैसे किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल. ये हमने हर जगह ब्लेम किया. हम किसी चीज पे बैठते ही नहीं है. कभी गवर्नमेंट ऑपोजिशन पे ऐसा ब्लेम लगाती है कि उस पे 10 केसेस खुल जाए. कभी ऑपोजिशन गवर्नमेंट पे लगा देती है, उसके भी कुछ केसेस खुल जाते हैं. ये हमने वो क्या कहते हैं उसको, ये म्यूजिकल चेयर्स हम कर रहे हैं ये. और व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. आज सीजन है इसका पीटीआई का, कल नून का होगा, परसों पीटीआई का होगा, या जिसका मर्जी होगा. ये हमने अपनी सियासत में गंद रखा हुआ है. और ये गंद जो है, ये जितने भी लीडर्स हैं, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, ये सारे एक्सपायरी डेट पे हैं. अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, बट दे डोंट हैव लॉन्ग टू लिव. एंड ये क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे, मुझे बता दो आप. इनकी लेगेसी कोई नहीं है. इनकी एक ही लेगेसी है कि नहीं, मैंने पावर में आना है, आपने नहीं आना, क्योंकि आप चोर है, मैं चोर नहीं हूँ. तो मैं अच्छा हूं तो आप चोर है. तो ये हमारी एक सियासत है. और ये इस सियासत के ऊपर हम आपस में पावर स्ट्रगल में लगे हुए हैं. और यही बात है कि वो ये इमरान बड़ा बोलता था मीर जाफर, वो मीर सादिक और पूर्णिया, आप आपस में लड़ते रहे थे, और वो क्लाइव ऑफ इंडिया आके आपका फायदा उठा के ले गया. द थिंग इज
کہ آپ میں یونٹی نہیں ہوگی، باہر والے آپ کا فائدہ اٹھائیں گے، آپ کا بالکل اٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ باہر والوں کو کیا انٹرسٹ ہے؟ یہ تو اپوزیشن کو اور گورنمنٹ کو دونوں کو احساس ہونا چاہیے، اور یار آپ دونوں محب الوطن ہو، دونوں پاکستانی ہو، تو کیوں اس آپ ایک پلیٹ فارم پہ لڑ رہے ہو کہ جس کے اندر پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کی پارٹیوں کے اندر لوٹے بیٹھے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے. کب تک کرو گے؟ تو یہ اب وہ کہتے ہیں نا اب اللہ ہی جانتا ہے. ہم نے ویسے بھی ہر چیز اللہ پہ چھوڑی ہوئی ہے، خود تو ہم نے کام کرنا نہیں ہے، جو بھی بات ہوتی ہے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. دنیا خود کام کرتی ہے، اللہ کہتا ہے یار دیکھو میں نے تو کہا ہے جو اپنی مدد آپ کرے گا میں تو اس کی کروں گا. ہم تو وہ بھی نہیں کرتے، بھیک پہ لگے ہوئے ہیں، اور آئی ایم ایف کے ٹرانچ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. ان کو کیسے پیسے دینے ہیں، اور عوام کا بیڑا گرک کر رہے ہیں کہ بڑھائی جا رہے ہیں. تیل بڑھا دیا، الیکٹریسٹی بڑھا دی، گیس بڑھا دی. کہاں کیا کرے گا غریب آدمی؟ مجھے بتا دو. آپ کو نہیں لگتا کہ عوام اب سڑکوں پہ نکل آئے گی؟ یہ جولائی کے اندر کیوں انہوں نے کیا ہے؟ اس لیے یہ کرنا تو ابھی چاہیے، کیونکہ ہمیں پیسے تو ابھی اکٹھے کرنے جو آپ نے اس کے سیکنڈ تھرڈ ٹرانچ میں دینے. اب اس لیے نہیں کر رہی ہے 1 جولائی کو، probably because of budget as well. And secondly, اگر آپ ابھی کریں گے لوگ ابھی نکل آئیں گے، تو آپ کی جو نئی حکومت ہے یہ ابھی ویسے ہی ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی. تو یہ جولائی تک جائیں گے، وہاں بڑھائیں گے. پھر آپ کا جو سوال ہے یہ اس کی ویلیڈیٹی دیکھیں گے، کیا یہ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے باہر. Right. My next question to you is ایک family hereditary politics جو ہے وہ یہاں پہ چلتی ہے from father to son, daughter, cousin, close friends. Is this how we will run the country? دس از اے سینسٹیو کوشچن، لیکن پاکستان میں یہی ہے. مسٹر بھٹو ٹو بے نظیر، اینڈ آف کورس پھر اس کے بعد ممتاز بھٹو، پھر آگے اور رشتہ دار آگے. یہاں نون میں لے لیں تو وہ بھی یہی ہو رہا ہے. آپ ایک جماعت ہے جس کے اندر کچھ نہیں ہو رہا، دیٹ از ایم کیو ایم، اینڈ آف کورس پی ٹی آئی ایز ویل. ان میں کوئی بھروسی سیاست نہیں ہے. لیکن آپ اے این پی لے لیں وہاں بھی وہی ہو رہا ہے. آپ جے یو آئی ایف لے لیں وہاں بھی یہی ہو رہا ہے. تو the question is کہ ہم نے یہی وہ پرانا نظام کیا ہوا ہے. میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری سیاست اس لیے تکڑی نہیں ہوتی کیونکہ جس طرح آغا خان نے انگریز کو 500 گھوڑا دے دیا تھا. اب وہ کتاب پڑھے مہر بوس کی، تو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے 500 گھوڑا دے کے اس کے بعد 1953 میں ان کو ایک ٹائٹل مل گیا تھا ہز رائل ہائنس. تو ٹھیک ہے، چلو یہ اس وقت کا ایک رواج تھا، نظام تھا، چلا. اب کیا ہم اسی نظام پہ اسی رواج پہ چلتے رہیں گے؟ کیا ہم اپنی جمہوریت کو آگے بڑھائیں گے نہیں؟ اور ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، آپ کی ساری دوستی جو ہے پریڈومیننٹلی آپ مونارکی کے ساتھ ہے. مڈل ایسٹ کے اندر کیا ڈیموکریسی ہے؟ اس مونارکی، بٹ اٹ از بینیولنٹ مونارکی. آپ نے اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا ہے. وہ کون کرے گا، کیسے کرے گا؟ کیا یہ موروثی سیاست جو آپ نے سوال کیا یہ کریں گے؟ کیا آدھے کمپٹنٹ؟ اللہ کرے بھائی جو فیملی کے اندر اگر کوئی اچھا نکلتا ہے تو لے کے آؤ. یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ بھائی کسی کا بچہ آ گیا ہے تو وہ سمپلی بیکاز بچہ اس کو وہاں نہ کرے. اگر ایبلٹی ہے پھر اس کو آگے لے کے جاؤ. Why do we always run towards the army? Are they our eventual saviors? Again, when I answer this, a lot of people will disagree. آرمی کیوں آتی ہے؟ آرمی کا کوئی رول نہیں ہے سیاست کے اندر. وہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے جو اپنا پولیٹیکل سٹرکچر اور پولیٹیکل پلیٹ فارم خراب کر دیا ہے. یہی ہے نا سیاستدان جو 4 نمبر گیٹ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں جی ہماری بات سنیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. اس کو بند کرو یار. اپنی غلطیاں اپنے ساتھ رکھو، فوج کو ملوث نہ کرو اس کے اندر. لیکن فوج آئے گی انڈر آرٹیکل 145، وہ آئے گی. کیوں آئے گی؟ بیکاز اس نے اگر ملک نیچے جا رہا ہے تو آئے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کو یہ سیاستدان کہ ملک کو بینکرپسی پہ تم لے جاؤ گے اور فوج بیٹھی رہے گی، بھول جاؤ. یہ ملک چل رہا ہے تو فوج کی وجہ سے چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ آپ کا آرچ اینیمی ہندوستان بیٹھا ہوا ہے. آپ کے پاس افغانستان کی وولٹائل سچویشن ہے. آپ کا ایک تھوڑا سا ایک ٹریلر چل گیا تھا، ایران کا بھی چل گیا تھا. امریکہ آپ کو کبھی سیٹل ہونے نہیں دے گا. یہ لڑتے ہیں آپس میں، کبھی سائفر کبھی ڈسپیچز. وہ آپ کو استعمال کرتا ہے اور وہ کرتا رہے گا جب تک کہ آپ خود کفیل نہ ہوں گے. خود کفیل آپ ہو نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ نے پیسے بنانے ہیں. تو پیسے آپ نے بنانے ہیں تو ملک کا کہاں جائے گا؟ ہر جگہ تو کمیشنز لگتی ہیں. ابھی وہ
کرکٹ کی وہ ہم بات کر رہے تھے کہیں, تو وہاں 3 کرکٹ کے بورڈز لگانے, اور کسی نے کہا مجھے 14 کروڑ دو تو میں تمہیں پرمیشن دلوا دوں گا. اب مجھے یہ بتاؤ, میں نام بھی لے لوں گا اس آدمی کا, خدا کی قسم. تو اگر آپ کے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے how will you make this country run? یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انٹیلیجنس ادھر ادھر, مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو بتاؤں گا, میں بندے آپ کو ہائی لائٹ کروں گا کہ کون پیسے مانگ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. Maybe in تو the یہ shows to come, I would really want to know the names as well and expose. I will expose them. I will expose them. But I would want the agencies to investigate. Investigate کر کے پھر ہم آپ کو نام بھی بتا دیں گے کہ کس کے یہ کس نے کیا کیا, کس نے کتنا انسینٹیو دیا, کیا کیا, فلانا کیا. ہاں نہیں جی چائنا سے سامان لے آؤ, اس کو مت لو. ہمیں پینی وائز پاؤنڈ فولش, سستی چیز لیں گے, 2 مہینے کے بعد یہ چیز خراب ہو جائے گی, پھر ہم اور سے خانچے بنائیں گے, اینڈ پھر وہ پھر خراب ہوگی. سب سٹینڈرڈ چیز سب سٹینڈرڈ ہے. کوالٹی چیز لوگے, اگر خراب بھی ہوگی تو آپ کی آفٹر سیل سروس ٹاپ قسم کی ہوگی. یا چائنا پروڈکٹس میں ہے گارنٹیز کوئی؟ نن. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ لانگ ٹرم آپ نے سوچنا ہے پاکستان کے لیے تو خدا کے لیے تھنک سیریسلی, کیونکہ ورنہ میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر یہ سمجھتے ہیں کہ فوج نہیں آئے گی, میں ابھی بھی کہتا ہوں فوج آئے گی. آپ کو بتا کے نہیں آئے گی, نہیں جی اب تو نہیں آئے گی, ختم ہو گیا, یہ آئے گی, یاد رکھنا. اور یہ جو چیز ہے اس کو ہم نے بالکل ٹھیک کرنا ہے. اور یہ کون کرے گا؟ یہ نہ آپ کا گیس ہے نہ میرا گیس ہے, یہ ڈنڈا ہی ٹھیک کرے گا, اور نہیں کرے گا کوئی. پوری کوشش کر دی. ٹریفک دیکھ لی ہے, گورنمنٹ آئی ہے, کیا ٹریفک ہوگی ٹھیک؟ کیا ریولوشن آ گیا؟ کوئی ریولوشن نہیں. ٹریفک انکروچمنٹ دیکھ لو جا کے, پرائسز بے تحاشا بڑھا رہے, ایک ریڈی پہ کچھ ہے, دوسری پہ کچھ ہے, منڈی میں کچھ ہے. کون چیک کرنے والا ہے ادھر؟ یہاں تو مرنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں ریلیف, یہاں ہے تکلیف. تکلیف کو کس طرح آپ ریلیف میں کنورٹ کرو گے؟ چلیں ابھی میں کہتا ہوں پنجاب کی جب ہم بات کرتے ہیں, مریم کو ٹائم دیں. یہ آئی ہیں, بریتھ آف فریش ایئر ہے, ایک خاتون, ایک خواتین کے ایک پلیٹ فارم سے آ رہی ہیں, ایک خاتون آئی ہے. اللہ کرے یہ کرے, مجھے تو امید ہے سب سے, لیکن کرو, خدا کے لیے کرو. دیٹس آل آئی وانٹ. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ کون چیف منسٹر ہے, کون پرائم منسٹر ہے, کون کیا ہے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ایٹ آل. آئی ایم انٹرسٹڈ اونلی کہ لوگوں کے بھلے کرو. ہم روڈیں بناتے ہیں, ان کو بند کر دیتے ہیں, توڑ دیتے ہیں. یار کیا کرتے ہیں ہم اپنے نظام کے ساتھ؟ وی ہیو بیکم جوکرز, ڈومیسٹک جوکرز, اینڈ انٹرنیشنل تو ہے ہی ہیں. My question to you is, who should appoint the army chief? What's your point of view? I am very firm that the army chief, اگر آج جنرل عاصم ہیں, he should appoint the next army chief of staff. جب یہ 3 بھیج دیتے ہیں پرائم منسٹر کو, جو بھی وزیر اعظم ہو, وہ بھائی کیوں بھیجتے ہو؟ Does the prime minister know کہ یہ بڑا ایفیشنٹ ہے, یہ ایفیشنٹ ہے؟ وہ اے سی آر ہی پڑھے گا نا. The question is, یہ اے سی آر آرمی چیف کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ان کے متحد تو سارے جنرلز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان کی ایڈوائس لیں نا, آرمی چیف کی ایڈوائس لو, کہ ان کی ایڈوائس پہ آپ نیا آرمی چیف لگاؤ. کیونکہ جب اے پرائم منسٹر, بی پرائم منسٹر, اگر ان کے پاس فائل جاتی ہے 3 آدمیوں کی یا 5 آدمیوں کے نام, تو وہ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو ہم تو ویسی کنسپیریسی تھیوری والے ہیں, ہم کہیں گے نہیں جی یہ تو عمران کا بندہ ہے, یہ تو نواز کا بندہ ہے, یہ تو زرداری کا بندہ ہے. اور بھائی کوئی کسی کا بندہ نہیں ہوتا. نواز شریف نے 5 دفعہ اپوائنٹ کیے, 5 نے نواز شریف کو نکالا ہے. سو دا تھنگ از کہ ہمیں چاہیے کہ سیاست کو بالکل سائڈ پہ کرو. لیٹ دی آرمی ڈیسائڈ اٹس اون چیف, بیکاز دے نو کہ ہو از اے گڈ آفیسر, ان کے نیچے وہ کام کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں, اور ان کو ان کی صلاحیتوں کا پتہ ہے, ایبلٹی کا پتہ ہے کہ آرمی کی کمانڈ کون اٹھا سکتا ہے. اچھا, تو یہ آپ کا جو یہ آئیڈیا ہے that the chief should be appointed by the chief himself and not politicized and all that. Absolutely right. یہ پولیٹیکل سرکل سے نکال دو نا. دیکھو نا, آپ سوال کرتی ہیں, ہزاروں سوال کرتی ہیں, میں ہزاروں جواب دیتا ہوں. بھائی ہماری ڈیبیٹ کیا ہے کہ جی دیکھو فوج ملوث ہے, فوج اس کی ہے, فوج کسی کی نہیں. فوج انڈیپینڈنٹ ہے, اور اس کو آپ نے امپریشن بھی دینا ہے, پرسیپشن بھی کلیئر کرنا ہے. ایکسکیوز می, یہ پرائم منسٹر نے نہیں بنائی, یہ فوجی نے بنائی ہے نیکسٹ آرمی چیف. کیونکہ جو یہ سمجھتے ہیں آرمی چیف آئے گا نا یہ ان کا غلام ہوگا,
وہ آرمی چیف کسی کا غلام نہیں ہوتا, وہ صرف غلام ہوتا ہے عوام کا, اور عوام کی خدمت کرتا ہے وہ, اور وہ جوان کو اپنے جنرلز کو اور آفیسرز کو وہ لے کے آگے چلتا ہے. تو ان کو آپ پلیز سیاست سے باہر رکھو. آپ رکھو کہ باہر, خدا کی قسم آپ کے ہماری پولیٹیکل سسٹم کے اندر کوئی فوج کا نام نہیں لے گا کوئی. یہ سب لیتے ہیں, یہ مجبور ہیں, ان کو وربل ڈائریا ہے, یہ جی اس کا آدمی ہے, یہ اس کا آدمی ہے. جنرل چیف ہوتا ہے وہ کسی کا آدمی نہیں ہے, یاد رکھنا. وہ فوج کے I have another question. فوج کے اوپر کئی الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے, جبکہ میرا یہ اوپینین ہے, آپ کا اپنا اوپینین ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ فوج کے اوپر جو اس وقت ملیشیس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, I think it is against the state. What do you have to say about it? نہیں, آپ نے بالکل سوال اچھا کیا, جواب بھی آپ نے دیا ہے. The question is بالکل یہ اگینسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے. ہم دیکھو, ہم ایک بڑے سینسٹیو ایریا میں, بڑے وولٹائل ایریا میں, بڑے ٹربلسم ایریا میں, ایک اکنامک ڈپریشن میں ہیں, ہمیں بڑی ایکسٹرنل پرابلمس ہیں, پرٹیکولرلی انڈیا جو کہ 24/7 آپ کے خلاف لگا رہتا ہے, ہر قسم کی وہ یہ آپ ان کے سوشل میڈیا پہ دیکھو, وہ ایک دو ایسے میجر ہیں جن کو کمیشن سے پہلے ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا, وہ کیا بھونک رہے ہیں کوئی بات کا. بھائی تم تنقید ہم پہ کرو, ہمیں کوئی شک نہیں, لیکن وہ تنقید کرو نا کہ جو کہ جائز ہو. اگر آپ کہتے ہو کہ ہم نے آپ سے دوستی کرنی ہے یا آپ نے ہم سے دوستی کرنی ہے, تو اس کو بند کرو. آپ بھی بند ہوگے, ہم بھی بند ہوں گے. آپ ایک کرو گے, ہم 10 کریں گے. ہم ایک کریں گے, آپ بھی 10 کریں گے. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ Till their content. Yeah. So we've got to simmer down and control our emotions. Practically we've got to work together. ہم نہ ہندوستان ہم سے جان چھڑا سکتا ہے, نہ ہم ہندوستان سے جان چھڑا سکتے ہیں. ہم آپ کہہ دو کہ زندگی بھر ہم اکٹھے ہیں, تو کم از کم کسی رستے پہ تو نکلو یار. ہم ایک ہی تھے نا 47 سے پہلے. تو چلو پولیٹیکل ڈویژن ہو گئی ہے, تو کیا مطلب ہم دشمن بن گئے؟ نو, دشمنی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو مسئلے مسائل ہیں بیٹھ کے بات کر لو. نہ ہمیں ایگو کی ضرورت ہے, نہ آپ کو ایگو کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ڈپلومیٹک ایک رویہ اختیار کرنا ہے. پنڈت جواہر لال نہرو نے 57 تک تو بڑا اچھا کہا تھا کشمیر کی اگر بات کرتے ہو پلیبیسائٹ. بھائی کروا دو پلیبیسائٹ. وہ یار لینڈ نے پھر بھی یہی رہنا ہے, آپ نے اور ہم نے نہیں رہنا. تو پلیبیسائٹ کروا دو, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. پانی کی پرابلم ہے, بھائی پانی آپ نے پکڑا ہوا ہے, چھوڑ دو, ہمیں بھی یوز ہوگا. ہمیں کیا چاہیے آگے؟ ہمیں بھی ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. ہم سارا پانی دریا میں پھینک دیتے ہیں. یہی ان کی کمپلینٹ ہے کہ جو پانی دیتے ہیں تم سیو تو کرتے نہیں ہو, باقی آگے چھوڑ دیتے ہو. اور مینگروز باڑ میں گئے, لوگوں کی جانیں دیکھو. مینگروز ول ناٹ سیو پیپلز لائفز. مینگروز ول ناٹ ڈو اینی تھنگ. لوگ جن کو پانی نہیں مل رہا پینے کے لیے, آپ ان کے لیے پانی مہیا کریں. مینگروز پہ لگے ہوئے ہیں یار. یہ ٹھیک ہے اس کی پروٹیکشن ضروری ہے, بٹ سب سے زیادہ پروٹیکشن آپ کو ایک انسانیت کی ہے, ایک انسان کی پروٹیکشن ہے. آپ تھر کے اندر بنائے نا ریزروائرز, کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہر چیز کر سکتے ہیں, کرنے والے بنو. That's it. So basically we need to focus on progress and peaceful coexistence. It was an absolute pleasure knowing your point of view, and I hope our viewers got a lot of information as well. Till the next episode, it's goodbye. It's me, Fariha Farouk, and PJ Mir signing off. Any message you would like to give before leaving? Thank you very much, Fariha. Very good questions. And آپ نے وہی سوالات کیے جو کہ میری نظر کے اندر ایک عوام کی درد کے سوالات ہیں. عوام اللہ کرے ان میں شعور آئے اور پاکستان کا سب سے پہلے یہ سب سوچیں. تھینک یو.